बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 27 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 3 बजे तक की अपडेट्स पूरे पाकिस्तान के अवाम की तरह आज आज़ाद कश्मीर के अवाम ने भी एक बार फिर कप्तान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ पर लब्बैक कह दिया है। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर की मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला में, इन 3 अजला के 13 हलकों में आज इलेक्शन हो रहे हैं। इस वक्त पोलिंग का अमल चल रहा है और जो मैं अपडेट्स आपके सामने रख रहा हूं ये को पोलिंग खत्म होने से 2 घंटे से पहले की हैं। 5 बजे तक का वक्त है पोलिंग का। 9 बजे आगाज हुआ, 3 बजे के आसपास की मैं अपडेट्स आपके सामने रख रहा हूं और ये पहला मरहला है जो आज 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। और ये जिन 13 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं इनमें जिला कोटली की 6, जिला भिंबर की 3 और जिला मीरपुर की 4 नशिस्तें शामिल हैं और इन 13 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद कोई 14 लाख के आसपास है। 27 जुलाई को पहले पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर इसमें तब्दीली की गई। तब्दीली के कुछ मकासद थे। मकासद क्या थे? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से इन इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया गया था, क्योंकि कश्मीर के अंदर एहतजाज चल रहा है, लॉन्ग मार्च है, धरने हैं, इंटरनेट की बंदिश, इंतखाबी सरगर्मियां वसी पैमाने पर नहीं हो सकी। और क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज के तौर पर इन इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गुज़श्ता माह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से इज़हार यकजहती करते हुए इन इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान कर दिया। फिर एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाइकाट कर रही है, फिर इन 13 में से 10 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे कामयाब हो गई? इमरान खान साहब की आवाज़ पर आज़ाद कश्मीर की आवाम ने लब्बैक कैसे कह दिया? और क्या बता रही है इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया इदारों की जो रिपोर्ट है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वो वाज़े कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरे पाकिस्तान की तरह एक मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात है। और 13 में से 10 हलकों के ऊपर कामयाबी का मतलब यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकाट का ऐलान नहीं किया गया था तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि इस मीरपुर डिवीजन के 13 में से 10 हलकों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है। मकबूलियत में इमरान खान साहब, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से आगे हैं। इसी तरह से जो दीगर अजला हैं, जो दीगर डिवीजन्स हैं, उनके हवाले से भी रिपोर्ट्स हम तक पहुंची और तमाम के तमाम हलकों के मुतालिक रिपोर्ट्स थी। अगले फेजेस में उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे जब वहां पर इलेक्शन होंगे, लेकिन इससे पहले एक वीडियो में पूरे आज़ाद कश्मीर के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाइकाट की वजह से और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बाइकाट की वजह से दोपहर 3 बजे तक, सुबह 9 से 3 बजे तक, ये जो 6 घंटे का वक्त है, इसमें पोलिंग टर्न आउट ना होने के बराबर है। यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर, मीरपुर डिवीजन के अंदर इस किस्म के मनाजर पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहले नहीं देखे गए और इस टर्न आउट को 20 से 25% के दरमियान करार दिया जा रहा है। और बाद में तो फिर जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। और यही वो कामयाबी है जिसकी जानिब मैंने थंबनेल के अंदर भी इशारा किया कि खबर भी इसके अंदर यही है कि 13 में से 10 नशिस्तें ऐसी हैं जहां अवाम ने इन इंतखाबात को बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हम कुछ लोकल जराए से कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद फिर आपको इंटरनेशनल मीडिया की जानिब भी लेकर चलते हैं। हमारी आज़ाद कश्मीर के कुल लगभग 10 के करीब सहाफ़ियों से बात हुई। आपको याद होगा कि गुज़श्ता जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन 5 बरस पहले हुए इमरान खान साहब के दौर में, उसमें हमने वहाँ ग्राउंड के अंदर जाके कवरेज भी की थी। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रही। गहमा गहमी भी इलेक्शन के अंदर किसी तौर पर नहीं है। मीडिया भी उस हवाले से कुछ ज़्यादा चीज़ें जिस तरह माजी के इलेक्शन रिपोर्ट किए जाते रहे उस तरह से नहीं कर रहा। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर मीरपुर डिवीज़न के अंदर जहाँ पर यह इंतखाबी मार्का जारी है, वहाँ पोलिंग का अमल शुरू हुए तकरीबन कोई 6 घंटे गुजर चुके हैं और अब वहाँ पर जो है वो कोई 2 घंटों से कम का भी जो 7 घंटे गुजर चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, सुबह 8 बजे ये अमल जो है वो शुरू हुआ था। और मीरपुर, कोटली और भिंबर तीनों अजला में जो 10 के करीब साफ़ी दोस्तों से बात हुई है वो ये बता रहे हैं कि दोपहर तकरीबन 3 बजे तक जो वोटिंग टर्नआउट है वो ना होने के बराबर है। भिंबर शहर
وہاں کی جو 3 نشستیں ہیں ممبر کے اندر، وہاں پر حالات یہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ ووٹر کسی حد تک جو ہے وہ باہر نکلا ہے، صورتحال قدرے بہتر ہے۔ لیکن اگر ہم آپ کو اگر بات کر لی جائے میرپور کی، اس کے ساتھ ساتھ کوٹلی کی بات کر دی جائے، تو وہاں عوام، آزاد کشمیر کے عوام ان الیکشن کے اندر کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ضلع کوٹلی کی 6 نشستیں ہیں، 6 کی 6 نشستوں پر ووٹر ٹرن آؤٹ 20% کے آس پاس ہے۔ ضلع میرپور کی 4 نشستیں ہیں، چاروں نشستوں کے اوپر ووٹر ٹرن آؤٹ 20% کے آس پاس ہے۔ اور ضلع بھمبر کی اگر بات کر دی جائے تو وہاں پر کوئی 30 سے 35% کے قریب وہاں کی جو ضلع بھمبر کی 3 نشستیں ہیں اس کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کو 30 سے 35% ٹرن آؤٹ ہے۔ یعنی اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں اضلاع کے اندر کو 25% کے آس پاس ٹرن آؤٹ نہیں بنتا۔ یہ جو بے نیازی ہے ووٹرز کی، یہ جو عوام نہیں نکل رہے آزاد کشمیر کے، اس نے نہ صرف امیدوار جو ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں، جو پاکستان کی ریاستی مشینری ہے، انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا ہے ووٹرز نے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان آخری 2 گھنٹوں کے اندر بڑا زور لگایا جا رہا ہے صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اس صورتحال کے اندر تبدیلی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی رونما ہو سکتی ہے کہ شاید اس ووٹر ٹرن آؤٹ کے اندر کو 5 سے 10% اضافہ ہو جائے، یہ مزید بھی نیچے جا سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریاستی مشینری کیا زور زبردستی کرتی ہے، کیا اقدامات اٹھاتی ہے۔ لوگوں کو گھروں سے زور زبردستی نکالا جاتا ہے، کوئی انہیں لالچ دیا جاتا ہے، کوئی دیگر اقدامات کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوا، ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ لوگ گھروں کے اندر بیٹھے رہتے تھے، ان کے ووٹ ڈل جایا کرتے تھے۔ 90 کی دہائی کے اندر اکثر اس قسم کے الیکشن ہم نے دیکھے کہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہی نہیں۔ دھاندلی عموماً ایسے ہی حلقوں میں اور ایسے ہی جگہ پر ہوتی تھی، دھاندلی یہ نہیں ہوتی تھی 90 کے اندر کہ جناب آپ کا ووٹ کوئی اور ڈال گیا یا 2 جگہ ڈل گیا، یہ بھی اکا دکا واقعات ہوتے تھے۔ لیکن اصل دھاندلی کا جو منصوبہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کیونکہ کم ہوتا تھا، 35-40% کے آس پاس 90 کی دہائی میں زیادہ تر الیکشن اسی ٹرن آؤٹ کے آس پاس گھومتے رہے، جو ہے وہ یا 40-45% ہوں گے یا 35% کے آس پاس۔ ہوتا کیا تھا، لوگ کیونکہ گھروں کے اندر بیٹھے رہتے تھے اور ایک جو ہے وہ انہیں سہولت ہو جاتی تھی ان خفیہ کرداروں کو جنہوں نے دھاندلی کرنی ہوتی تھی، یعنی وہ فالتو ووٹ ڈلوا دیے جاتے تھے، ٹرن آؤٹ بھی بڑھ جایا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ اپنی مرضی اور مطلب کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو سیاسی امیدوار ہیں ان کو جتوا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس سارے پروسیجر کے اندر 2002 کے بعد یعنی پاکستان تحریک انصاف نے ویسے تو 97 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ حصہ لیا، وہاں سے یہ ٹرینڈ بننا شروع ہوا ووٹر ٹرن آؤٹ کا کہ وہ تھوڑا سا زیادہ ہونا شروع ہوا۔ وہ نوجوان نسل بھی یا وہ طبقہ بھی جو زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا کرتا تھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی 2 ہی ان کے پاس آپشن تھے، ان کی وجہ سے وہ ایسا طبقہ جو کہ الیکشن کے اندر انٹرسٹ نہیں لیا کرتا تھا وہ بھی باہر نکلنا شروع ہوا، انہوں نے ووٹ ڈالنا شروع ہوئے۔ یہ ریشو آہستہ آہستہ بڑھتی 2002 2008 میں تو خیر بائیکاٹ کیا پی ٹی آئی نے، اس کے بعد 2013 2018 اور 2024 کے الیکشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50% سے بڑھتا ہوا ایک دفعہ تو 60% کے آس پاس جو ہے وہ جا پہنچا۔ اور اب وہ جو عنصر تھا دھاندلی کا وہ اس طرح سے یعنی کہ بعد میں ووٹ ڈلوانے کا یا ان لوگوں کے ووٹ ڈالنے کا جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں نسبتاً کم ہو گیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اندر ڈیفینیٹلی عمران خان کا ایک بڑا کریڈٹ تھا، جنہوں نے پاکستان کی اس یوتھ کو جو کہ جس کو انگریزی میں اے پولیٹیکل کہا جاتا ہے یا جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ الیکشن میں انٹرسٹ نہیں لیتی تھی، اور وہ طبقہ جو کہ اس کو چھٹی کے دن پر منایا کرتا، چھٹی کے دن کے طور پر الیکشن ڈے کو پولنگ ڈے کو منایا کرتا تھا، ان کو بھی وہ لے کر آئے پولنگ اسٹیشن اور ان سے ووٹ ڈلوائے۔ اور پھر اس ووٹنگ پیٹرن کی وجہ سے کیا ہوا آپ کے سامنے ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی، عمران خان پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما بن گئے۔ پھر 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں کیسے کو 3 کروڑ کے آس پاس لوگوں نے گھروں سے نکل کر، جس میں پاکستانی بھی شامل تھے، جس میں اوورسیز پاکستانی بھی شامل تھے، ان کی شاندار جو ہے وہ موومنٹ کی وجہ سے اور ان کی ایک شاندار قسم کی کمٹمنٹ کی وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسی صورتحال میں باہر نکلے جب عمران خان صاحب جیل میں تھے، جب پاکستان تحریک انصاف کی آدھی سے زیادہ میجر قیادت جیل کے اندر تھی،
جب پاکستان تحریک انصاف کو کمپین نہیں چلانے دی گئی، ان کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، یہاں تک کہ بلے کا انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کی جو پہچان ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر، پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کی خواہش پر چھین لیا، اور یہ اپنے طور پر یہ طے کر کے بیٹھ گئے کہ ہم نے جناب پری پول ریگنگ کے نتیجے میں سارا الیکشن مینج کر لیا ہے، اب تو پاکستان تحریک انصاف نظر نہیں آئے گی۔ درجنوں عجیب و غریب قسم کے گاجر، مولی، ٹماٹر، بینگن، کرسی، میز، چرپائی، اس قسم کے اشتہارات تھے، جو ہے وہ اس قسم کے انتخابی نشانات تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے نا، یہ کچھ 700-800 نشستیں پورے پاکستان کے اندر بن جاتی ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی، ان تمام کے تمام نشستوں کے اوپر کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف 20 انتخابی نشانات، علیحدہ علیحدہ انتخابی نشانات ہونے کے باوجود ایک ایک انتخابی نشان کو ڈھونڈا، ایک ایک شخص کو جا کر انہوں نے جناب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر انہوں نے نظر رکھی، پاکستانی عوام نے، ووٹر نے، اوورسیز پاکستانیوں کا رول کردار، پاکستانی عوام کا کردار، اور انہوں نے جو ووٹ دیے پاکستان تحریک انصاف کو، جو عمران خان کے نام پر ووٹ دیے، اس نے پوری دنیا کو، پوری دنیا کی تاریخ جو ہے وہ اگر انتخابات کے حوالے سے کھنگالی جائے تو اس قسم کی مثال پوری دنیا کی انتخابی تاریخ میں نہیں ملتی کہ ایک سیاسی جماعت بغیر کسی انتخابی نشان کے صرف عمران خان کے نام کے اوپر اس طرح سے کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے ووٹ حاصل کر لیے ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جعلی فارم 47، راتوں رات دھاندلی زدہ نتائج، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا۔ پھر اسی طرح کا واقعہ گلگت بلتستان کے اندر بھی ہوا، وہاں پر بھی اسی قسم کے حالات ہم نے دیکھے نظر آئے، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو کمپین نہیں چلانے دی گئی، بلے کا انتخابی نشان ان سے لے لیا گیا، وہاں پر بھی پری پول ریگنگ ہوئی، پول ڈے ریگنگ ہوئی، جو کچھ وہاں پر کیا گیا خالد خورشید صاحب کی والدہ والے حلقے میں، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر جو بعد میں کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس پر کوئی بھی سیاسی جماعت مطمئن نہیں تھی۔ اس کے بعد باری یہی جب آزاد کشمیر کی، تو یہاں پر پہلے جو ہے وہ اس طرح ماضی میں نہیں ہوا کہ 3 فیزز کے اندر الیکشن کرائے جائیں، اور ایک چھوٹا سا الیکشن ہے کوئی 35-40 نشستوں کا، اس کو آپ نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ ذرا پہلے حالات کا جائزہ لیا جائے، ذرا مینج زیادہ بہتر طریقے سے کیا جائے، ٹرن آؤٹ اور دیگر چیزیں۔ لیکن یہاں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہلے ہی سڑکوں پر تھی، پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت ان کی حمایت کا اعلان کیا جب انہیں نظر آیا کہ ان کا بھی سپیس ختم کر دیا گیا ہے۔ پہلے وہاں جو ہے وہ ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کیا، کہا الیکشن کمیشن کو کہ آپ انہیں رجسٹر کریں۔ اس دوران انہوں نے عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی، NRO حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اب تو کئی سینئر صحافی اس جانب اشارہ باقاعدہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں بیٹھ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب تک بار بار پیغامات ڈیل کے لیے بھجوائے جا رہے ہیں، لیکن وہ مرد آہن کوئی بھی بات ان کی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب یہ دیکھا تو پھر وہاں کی سپریم کورٹ نے بلے کا نشان واپس لے لیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے بند کر دیے گئے۔ تو قیادت جس کی لمبے عرصے سے عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، کوئی رہنمائی پارٹی رہنما عمران خان صاحب کی جانب سے انہیں نہیں مل رہی، تو پھر انہوں نے خود ایک ڈیسیژن لیا جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 فیزز کے اندر یہ الیکشن کرائے جائیں تاکہ انہیں زیادہ بہتر انداز میں مینج جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد آج صبح سے ہم اس قسم کے مناظر دیکھ رہے ہیں، ایسی فوٹیجز تینوں اضلاع سے سامنے آ رہی ہیں کہ پولنگ کیمپ سے خالی پڑے ہوئے ہیں، اور 13 میں سے جو 10 نشستیں ہیں، خاص طور پر جو میں نے آپ کو کہا کہ میرپور اور کوٹلی کی، وہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ مکمل طور پر پولنگ سٹیشنز کے اوپر ویرانی نظر آئی۔ یعنی یہ روایتی طور پر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی کامیاب ہوئی، پچھلے الیکشن کے اندر بھی، اب بھی خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ اسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جہاں پر مقبولیت ہے، اس الیکشن کو ایک ٹوپی ڈرامہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان نورا کشتی قرار دیا جا رہا تھا۔ اب جو سرکاری ٹی وی چینلز ہیں وہ ایسی فوٹیجز بھمبر کے کچھ پولنگ سٹیشنوں سے ڈھونڈ کر چلانا شروع ہو گئے کہ دیکھیے جناب یہاں پر تو نون لیگ کے کیمپ جو ہیں وہ بڑے بارونق ہیں، اور پیپلز پارٹی کے کیمپوں کے اندر ویرانی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے شور کا آغاز بھی کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس وقت حالات ہیں نون لیگ بھی میڈیا کے اوپر آ گئی کہ دیکھیں جناب ہم نے یہاں جیتنا ہے، یہ شور کرنے ہیں۔ جیسے نواز شریف کو وہاں بھیجا گیا دوبارہ سے ری لانچ کر کے، مریم نے 2-3 جلسوں سے خطاب کیا، گلگت بلتستان میں انہوں نے نہیں کیا تھا کیونکہ پتا تھا وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو دینا ہے۔ یہاں یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ ان فیزز کو آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ فیز میں
اس لیے بھی کیا گیا الیکشن کہ پہلے کچھ نشستیں بانٹی جائیں گی اور اگلے الیکشن سے پہلے پھر دوبارہ 28ویں جو اگلے جو باقی اضلاع بچ جائیں گے اس سے پہلے پاکستان میں 28ویں یعنی ترمیم کی کوشش کی جائے گی۔ بلیک میلنگ اپنے عروج کے اوپر ہے کہ آپ یہ کام کریں، ہم بدلے میں آپ کو اتنی نشستیں دیں گے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جس کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، ان کی جانب سے اس فیصلے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر ووٹنگ ٹرن آؤٹ اس وقت کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق 25% سے کم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج کے 13 میں سے 10 حلقوں میں گویا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب قرار دے دیا ہے، لبیک کہا ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی آواز کے اوپر۔ اور ممکنہ طور پر اب پاکستان تحریک انصاف جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو قیادت ہے خود فیصلے کرنے کے اوپر مجبور ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو آئندہ آنے والے چند دنوں میں کوئی اس حوالے سے انتہائی اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد